अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। डॉक्टर आसिम की 90 रोज़ा रेंजर्स कस्टडी के बाद कल उन पर एफआईआर काटी गई और आज उनको एटीसी कोर्ट में पेश किया गया। और आज जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पे एक नई ड्रामा हमने देखा। रेंजर्स के वकील ने कहा कि हमने 14 रोज़ा रिमांड की डिमांड की थी, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं यानी कि सरकारी वकील और जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं उन्होंने उस 14 रोज़ा रिमांड को जो है वो कर दिया 4 रोज़ा रिमांड। और इसके बाद जो जज है फिर उन्होंने भी जो है आखिर में ये फैसला किया कि 4 रोज़ा रिमांड पर जो है फिजिकल रिमांड पर डॉक्टर आसिम साहब को दे दिया जाएगा। तो वहां पर एक ये सूरत हाल पैदा हो गई थी कि क्या वजह है, क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है रेंजर्स के वकील और सरकारी वकील के दरमियान, या सवालात ये भी उठ रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है अब डॉक्टर आसिम साहब को लीगली बचाने की कोशिश करेगी। इस पर भी प्रोग्राम में आप बात करेंगे कि ये मामला क्या है। इसके अलावा आज एमक्यूएम भी सड़कों पर निकली है, उन्होंने एहतजाज किया है मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो पहले ही वो बता रहे थे कि हमारे बेकसूर लोगों को उठाया जा रहा है और आज इस हवाले से उन्होंने एहतजाज किया, सड़कों पर निकले। और उनका इरादा तो था कि रेंजर्स के हेडक्वार्टर के बाहर जाकर एहतजाज करेंगे, लेकिन उनकी रैली को जो है वो नुमाइश पर रोक दिया गया और रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया। इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये एक सियासी कुव्वत का मुजाहरा था इलेक्शन के हवाले से या सिर्फ एहतजाज ही था। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे आबदी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक है और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली रजा आबदी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ एएनपी के सीनियर रहनुमा शाही सैयद साहब होंगे, वो भी हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शाही सैयद साहब। महमूद रशीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब, आज डॉक्टर आसिम साहब को अदालत में पेश किया गया और वहां पे अजीब ही हमने तमाशा देखा। रेंजर्स के वकील कहते हैं 14 रोज़ा रिमांड चाहिए, सरकारी वकील कहते हैं 4 रोज़ा रिमांड, और बाकायदा कागज में तब्दीली की गई है। क्या वजह है? सिंध हुकूमत क्या बचाना चाहती है डॉक्टर आसिम साहब को, या फिर हम ये कहेंगे कि सिर्फ ये कोऑर्डिनेशन का मामला है दोनों वकलाओं के दरमियान? देखें, बात सुने, मैं समझता हूँ ये खामखा का एक सवाल उठाया जा रहा है। डॉक्टर आसिम साहब 3 महीने से रेंजर्स के मातहत इन्वेस्टिगेशन के अंडर में थे। अक्सर लोगों की यही एतराज था कि ये 3 महीने बहुत ज्यादा हैं, यदि 3 महीने तक किसी को अंडर इन्वेस्टिगेशन इस तरह से रखा जाए। चलो, लेकिन कानून में गुंजाइश थी, उन्होंने 3 महीने रख लिया। 3 महीने रखने के बाद एक केस बना है, एफआईआर कटी है, जो भी कटी है, जिस तरह से भी कटी है, ठीक है जी। उसके बाद भी रिमांड पुलिस का, और पुलिस के रिमांड से बेहतर तो रेंजर्स ही था ना, रेंजर्स का ही रिमांड था। वो भी रिमांड में ही थे एक लिहाज से, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं उसको जी। वो 3 महीने की प्रिवेंटिव डिटेंशन के बाद केस की शक्ल में आगे बात बनी और आके पहुंची कोर्ट में, और कोर्ट में दोनों वहां खड़े थे। एक ने अगर 14 दिन का कहा, दूसरे ने अगर 4 दिन का कहा या 7 दिन का कहा, लेकिन ये था तो अख्तियार में कोर्ट के ना। अगर कोर्ट कहती 14 दिन तो यकीनी तौर पर दूसरे कोई इनकार नहीं कर सकते। नहीं, वो तो असल में जो मेरे ख्याल से जो जज साहब को पेश किया गया उसमें तो एक करेक्शन करके किया गया था ना निसार। बात सुन ले जनाब, आप बात सुन ले। जब वकील कह रहे हैं रेंजर्स के कि 14 दिन और कोई पुलिस कह रही है 4 दिन या 7 दिन, अगर कोर्ट ने ये रिमांड 4 दिन का या 7 दिन का दे भी दिया और अगर पुलिस इससे सेटिस्फाई नहीं होती तो वो रिमांड को एक्सटेंशन की भी दे सकती है। ठीक है, एक्सटेंशन तो हो सकती है, एक्सटेंशन अक्सर होती रहती है। 3 दिन का रिमांड भी मिलता है, फिर उसके बाद एक्सटेंशन ले लेते हैं, फिर 14 दिन तक चला जाता है। मैक्सिमम 14 दिन होता है जी, बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम 14 दिन होता है। और उसमें पुलिस की एक ये गुंजाइश रहती है कि वो एक्सटेंशन मांग सकते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन देखें निसार खोड़ साहब, अब बात ये है कि इतनी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अगर होगी तो फिर हम कैसे ये मान ले कि ये प्रोसिक्यूशन इस केस की ठीक तरीके से होगी? मैं कह रहा हूं कि इस वक्त डॉक्टर आसिम हिरासत में हैं, ये सिंध हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये कानून के गिरफ्त में उन्होंने दिखा दिया है। सर, प्रोसिक्यूटर जनरल को अपॉइंट करने की अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होती है और इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि एक सियासी अपॉइंटमेंट भी ये कहलाई जा सकती है। अगर कानून में गुंजाइश है कि जी प्रोसिक्यूटर को हुकूमत अपॉइंट करती है तो क्या आप उसको
सवाल करेंगे? नहीं, सवाल उस वक्त होता है जब हमें साफ और शफाफियत नजर ना आए, तो उस वक्त हो सकता है। इसीलिए मैंने आपसे दोनों सवाल पूछे, क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है, और अगर कोऑर्डिनेशन का भी मामला है तो फिर प्रोसिक्यूशन कैसे होगी इस केस में? अब अगर आप नाम ले रहे हैं अदालत का, तो आपका सवाल तो फिर अदालत के जुमरे में आता है कि आप उसको उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, मैं अदालत पे सवाल नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लेंगे आप? जी सुनाइए। बात सुन ले ना, आप मेरी बात सुन लें। जब आप कहते हैं जो भी आपके पास एविडेंस था, जो भी कुछ था, उसके बाद आप चले गए अदालत में, और अदालत का लफ्ज जो है आखिरी होता है। अब अदालत ने अगर मुनासिब समझा 4 दिन का, तो आप तो अदालत से सवाल कर रहे हैं ना। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, चाहे रेंजर्स, चाहे रेंजर्स के वकील 14 दिन कहें, या वकील जो वो पुलिस है वो 4 दिन मांगे, लेकिन फैसला करने वाली कौन थी? अदालत। मैं इस मामले से अब आगे बढ़ चुका हूं, और सवाल मैं आपसे ये कर रहा हूं कि अगर हमें इस तरह की कोऑर्डिनेशन नजर आ रही है, तो फिर हम ये कैसे कह लेंगे कि ये प्रोसिक्यूशन जो है इस केस की ठीक तरीके से होगी, क्योंकि अदालत ने तो फैसला शवाहिद पे देना है ना। फिर मैं ये सवाल कर रहा हूं कि 3 महीने तक क्या हो रहा था? नहीं, प्रोसिक्यूशन का मामला अब चलेगा ना, जब उनको एफआईआर कटी उनको। अब तक तो जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो रही थी। आई एम सॉरी, प्रोसिक्यूशन होती है, एविडेंस पुलिस पेश करती है, केस पुलिस बनाती है, प्रोसिक्यूशन उसके लिए लिहाज से उसके ऊपर केस लड़ती है। चले, ठीक है। अब बात यह है, प्रोसिक्यूशन और चीज है, केस बनाना और चीज है, और फिर आप सवाल कर रहे हैं अदालत पर। अब अदालत पे आपसे अगर सवाल करना चाहते हैं तो भले कहें। अब तो मैंने तो अदालत में सवाल नहीं किया, लेकिन आप उसको अदालत की तरफ बोले। चले आगे बढ़ते हैं, उसके मतन पे बात करते हैं ना जरा। अली रज़ा आब्दी साहब, इसमें ये लिखा गया है एफआईआर में कि जेआईटी के दौरान डॉक्टर आसिम साहब ने ये तस्लीम किया है, ये कहा है, ये इंकशाफ किया है कि डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में इलाज होता था दहशतगर्दों का, उन लोगों का जिनको पुलिस मुकाबले में गोलियां लगती थी। तो उसमें कहा है कि कुछ कलदन तंजीम के लोग थे, कुछ एमकेएम के लोगों का जो है इलाज हुआ है, और ये सलीम शहजाद, रऊफ सिद्दीकी, वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी साहब के कहने पर भी इलाज हुए हैं। ये इसका मतन है जेआईटी का, जिसको हिस्सा बनाया गया है एफआईआर का। बहुत शुक्रिया शहजाद। देखें, जेआईटीज़ तो इससे पहले भी बेशुमार आती रही हैं, और वो जहाँ तक पहुँची नहीं पहुँची, लेकिन मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर आसिम साहब का 90 दिन तक ये उनको कस्टडी में रखा गया है, और अब अगर उन पे चार्ज किया जा रहा है या एफआईआर कट रही है, तो ये तो आगे जब तक कोर्ट में ये केस नहीं चलेगा उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि ये उन्होंने बातें कही थी या नहीं कही थी। और अगर फ़र्ज़ करें, मफरूज़े पे कहे जाता है कि अगर कोई इंसिडेंट ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के अतराफ़ में या करीब तरीन होता है, और वहाँ से फ़र्स्ट एड के लिए फ़र्स्ट अवेलेबल हॉस्पिटल ज़ियाउद्दीन ही है, और वो जो शख्स जिसको गोली लगी है, ज़रूरी नहीं है कि पुलिस की गोली से लगाओ, या फिर कोई और भी टारगेट किलिंग के जैसे इंसिडेंट्स कराची में होते रहे हैं, उस पे भी वो इंजर हो सकता है, या और किसी केस में इंजर हो सकता है, और वो जाता है हॉस्पिटल और वहाँ पे ट्रीटमेंट लेता है। और अगर कोई एमक्यूएम का कारकुन है और एमक्यूएम का कोई लीडर, जैसे मैं भी कभी मेरे इलाके में इश्यूज़ होते हैं तो मैं भी हॉस्पिटल पे फ़ोन कर देता हूँ कि यार इसका ख्याल करना ज़रा, थोड़ा सा ये हमारा वर्कर है, थोड़ा सा ख्याल करना, थोड़ा ध्यान से रखना। तो बड़ी सादा सी बात है। मैं भी अगर इस तरह, तो मुझे तो नहीं पता ना, शहजाद सुन लीजिए, मुझे तो नहीं पता ना कि वो दहशतगर्द है कि नहीं है, और ये दहशतगर्द अगर है तो फिर कोर्ट से कन्विक्टेड दहशतगर्द था, या फिर सिर्फ आप सोच के बता रहे हैं कि, या फिर अपनी एक परसेप्शन के हिसाब से बता रहे हैं कि दहशतगर्द था। और अगर ये दहशतगर्द था और पुलिस के वजह से पुलिस ने गोली लगाई मारी थी, तो वो तो उसी इलाके में था। पुलिस जाती है, जाके जिस तरह जना हॉस्पिटल में चली जाती है और किसी हॉस्पिटल में चली जाती है जहां देखते हैं कि अगर कोई जख्मी आया तो उसी वक्त जाके उठा लेते हैं उसको। एक तो होता है ना कि आप छुपाएं और फिर उनको पनाह दें, क्योंकि ये भी इसका मामला है ना। एक आप जो बात कर रहे हैं कि किसी के आपने कहा कि इस फलां की मदद कर दो, इसका इलाज जरा देख के करना, मेरा जानने वाला, वो एक अलग चीज है। हम तो उसकी बात करें जहां पुलिस रिकॉर्ड ना हो, जहां पे एक मुजरिम को या मुबैना दहशतगर्द को पनाह देने वाली बात हो रही है, तो डिफरेंट मुबैना है ना। देखिए शहजाद, मुबैना है, अभी तक एलिज्ड है, और वो साबित नहीं हुआ। ये तो देखिए, ये तो जब ये केस चलेगा उससे पता चलेगा कि वो कन्विक्टेड थे या फिर वो, उनके अब क्या हाल है उन लोगों का, वो कौन लोग थे, क्या वो जेल में हैं, क्या वो दहशतगर्द वाकई में है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें तो अभी जब केस चलेगा तो पता चलेगा। शहजाद, सलीम शहजाद साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, वसीम अख्तर साहब, अनीस कायम खानी साहब, ये आपकी जमात से हैं। क्या आपको लगता है कि ये इसमें मुलविस हैं? क्या इन्होंने जानते बूझते हुए दहशतगर्दों के इलाज का कहा होगा डॉक्टर आसिम को कि अपने अस्पताल में इनका इलाज करवाएं?
نہیں جی، جانتے بوجھتے دہشت گردوں کو کہا ہوگا یہ میں نہیں مانوں گا، اور دہشت گرد تو پہلی بات تو ان کو دہشت گرد کس نے ڈکلیئر کیا ہے، دوسری بات اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو بھی لیڈرز ہیں اپنے اپنے علاقوں کے مطابق وہ لوگ فون کر کے ہاسپٹلز میں یا پھر کلینکس میں ہیلپ کے لیے بات کر لیتے ہیں۔ اور ظاہر سی باتیں، یہ تمام باتیں جو ہیں چاہے وہ جے آئی ٹی میں انہوں نے بات کی ہوں، یقیناً یہ بیان 161 کا ہے، 164 کا بیان یعنی کہ عدالت میں ان کا بیان کیا ہوگا ڈاکٹر عاصم کا، وہ ہی میٹر کرے گا۔ شاہد سعید صاحب، آج آپ نے بھی دیکھا یہ کاروائی جو ہوئی ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس کیس کی پروسیکیوشن انویسٹیگیشن صاف اور شفاف طریقے سے ہو سکے گی، یا جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے کیسز ہیں، بنتے تو ہیں لیکن تحقیقات نہیں ہو پاتی اور اس لیے عدالت کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے ملزم کے حق میں؟ شہزاد، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ اہم ایشو ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 مہینہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ پہلے زمانے میں 14 دن کا ریمانڈ زیادہ مرڈر کیس میں ہوتا تھا، اب تو اس میں مرڈر کیس بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہے، لیکن چونکہ ہم لوگوں نے کراچی کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور کراچی آپریشن کے حالات میں اور پھر ساری سیاسی پارٹیوں میں 20 نکات پہ بھی دستخط کیا، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بھی کیا، تو یہ بہت بڑا 3 مہینہ ایک بندے کو رکھ کر کے اس سے انویسٹیگیشن کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ تو پھر تو نااہلی ہوگی کہ اگر ہم مزید پھر ریمانڈوں میں جائے۔ ایک تو ہے قانونی بات، اور پھر بھی 14 دن ہے، اگر وہ 4 دن دے رہے یا 14 دن دے یا 9 دن دے، 3 مہینے میں ایف آئی آر کاٹنا اس کے ثبوت ہے، اگر نہیں لا سکے تو اس طریقے سے تو آصف علی زرداری صاحب کو بھی 11 سال جیل میں رکھا، 18 سال کے بعد باعزت بری کر دیا، کیونکہ ہمارے پاکستان کا تاریخ انویسٹیگیشن کا اور ایف آئی آر کاٹنے کا کوئی گندا ہے، کوئی اچھا نہیں ہے۔ ہم انویسٹیگیشن بعد میں کرتے ہیں، پہلے آدمی کی تذلیل کر لیتے، تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہمیں کراچی کی جو موجودہ سچویشن ہے، ہمیں اس سچویشن میں کراچی میں آپریشن چاہیے، ہمیں الیکشن نہیں چاہیے۔ اس وقت بھی کراچی میں ہمارے بندوں کو جس طرح سے رینجر کے لوگ شہید ہوئے، باقاعدہ وہ ویپن استعمال ہوا جس میں اے این پی کے لوگوں کو شہید کیا، اور ہمیں باقاعدہ بلایا گیا کہ آپ لوگ ایسے، کیونکہ وہ ویپن ابھی بھی شہر میں چل رہا ہے، تو لہذا جب تک ہمیں لیول پلیس گراؤنڈ نہیں ہے تو ہمارا ڈیمانڈ تو یہ کہ کراچی میں ہمیں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپریشن کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے یہ کبھی ڈیموکریٹک پارٹیوں نے جمہوریت والوں نے کبھی پسند نہیں کیا، یہ ہماری پسندیدہ خوراک نہیں ہے، یہ فوجیوں کا ڈکٹیٹروں کا طریقہ ہے، لیکن چونکہ آئین کا ایسا ہے اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، جب ہمیں 7 سال اور 8 سال لیٹ کیا تو اس کو 6 مہینہ 8 مہینہ سال 6 مہینہ اس وقت تک اس کو لیٹ کرے جب تک کراچی کو لیول پلیس گراؤنڈ نہ دے اور دہشت گردوں کے آخر دہشت گرد ختم نہ کیا جائے۔ یہی ہماری کر رہے ہیں کہ 5 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے چاہیے، اس کو ملتوی کیا جائے جب تک کراچی کے حالات سازگار نہیں ہو جاتے، یہ مطالبہ ہے۔ بالکل کراچی میں بالکل 180% کہتا ہوں کہ 80% امن آئی ہے، دہشت گردوں کا ٹیررسٹوں کا قلعہ تو کم ہوا ہے، لیکن جو لوگوں کا خوف ہے وہ آج بھی دلوں میں ہے، اور لوگوں کا خوف جب تک دل سے نہیں نکلے گا تو کوئی میدان میں نہیں آئے گا، کوئی لوگ کا آزاد جمع نہیں کرائے گا۔ لوگوں کا ابھی بھی خوف بہت ہے، خوف ابھی بھی 90% ہے، دہشت گرد تو 80% ختم ہوئے، لیکن خوف آپ کا 5% بھی کراچی شہر والوں کا ختم نہیں ہوا۔ بزنس مین بھی خوف میں ہے، کاروباری لوگ بھی ہے، اور مسلکی ایتھنک بھی ہے، شیعہ سنی کا بھی ہے، اس شہر میں سب مرے، ہر پارٹی کے لوگ مرے، اس میں ہمیں امن چاہیے۔ نثار کھوڑا صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں شاہد سعید صاحب کی بات سے کہ ٹھیک ہے امن تو آ رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن ابھی بھی خوف زیادہ ہے، اور اس خوف کے ماحول میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم ہم تو نہیں الیکشن لڑ سکتے، ہمارے امیدوار تو نہیں لڑ سکتے الیکشن، لہٰذا اس کو آگے کر دیا جائے۔ اتفاق کریں گے آپ اس بات سے؟ شاہد سید ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، قدردان ہیں ہم ان کے، لیکن 2013 کے جب جنرل الیکشنز ہو سکتے تھے اس سے بری حالات کے دوران، تو یقیناً آج میں الیکشن کے پوسٹ پون کرنے کے حق میں تو نہیں ہوں، میں پوسٹ پون کرنے کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ یقینی طور پر نفری موجود ہے، رینجرز موجود ہیں، افواج پاکستان موجود ہو سکتی ہے، پولیس موجود ہے، ہمیں صرف یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ووٹر کو آزادانہ ووٹ دینے کا حق مل سکے، ہمارے پولنگ ایجنٹ کو کوئی ہراساں نہ کر سکے، پولنگ کے اسٹاف کو کوئی مطلب انڈر پریشر نہ لا سکے، اس طرح سے ہمیں مطلب حفاظتی تدابیر کرنے چاہیے کہ لوگ اپنی آزادانہ طور پر اس پر کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے نثار کھوڑا صاحب کہ فوج ہوگی کراچی کے الیکشنز میں، اور اگر ہوگی تو صرف پولنگ اسٹیشنز کے باہر ہوگی یا پولنگ اسٹیشنز کے اندر بھی ہوگی، اس پہ کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو کب ہوگا پھر یہ؟ دیکھیں بات سنیں، جب فوج باہر ہوتی ہے یا رینجرز باہر ہوتی ہے تو پھر یقینی طور پر وہ امن امان بہتر ہو جاتا ہے، اور یقیناً وہ لا تعلق سے نہیں کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی نے اندر پولنگ اسٹیشن کے اندر
کوئی مس بہیو کرنے کی کوشش کی تو وہ مدد کو آ سکتے ہیں، اور ہمیشہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے. اندر فوج کھڑی کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اندر پولنگ اسٹاف ہو، اندر پولنگ ایجنٹ ہو، وہ اسلحوں کے ساتھ تو ویسے بھی نہیں جا سکتا، اسلحے کے ساتھ تو ویسے بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، میں محمود الرشید صاحب ٹھیک ہے میں محمود الرشید صاحب آپ سن لیں. جی مکمل کر لیں، چلیں مکمل کر لیں. بات سن لیں. کوئی پولنگ ایجنٹ، کوئی پریزائڈنگ آفیسر، کوئی ووٹر ہتھیار کے ساتھ اندر پولنگ اسٹیشن پہ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اور وہاں آزادانہ چھپ کر سیکرٹ بیلٹ کے طور پر ووٹ دینے کا وہ پابند ہوتا ہے. اس کو ہم نے انشور کرنا ہے. اس لحاظ سے اگر پولیس والا باہر کھڑا رہے تو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ رینجر. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں حالات ایسے ہیں کہ ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محمود الرشید صاحب، آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پیش ہوئے ہیں ڈاکٹر عاصم صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک آزاد طریقے سے پروسیکیوشن ہو سکے گی؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے ہائی پروفائل کیسز میں ان دی اینڈ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں کی، اس کی پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوئی، لہٰذا کیس کمزور پڑ گیا. جی محمود الرشید صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شہزاد، مجھے اب درمیان میں آپ کی آواز نہیں آئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کیس آج ڈاکٹر عاصم پہ رجسٹر ہوا ہے اس کی بڑی سینٹیٹی ہے، اور یہ بڑا انتہائی ایک اہم واقعہ ہے، چونکہ کسی ریاستی ادارے کی طرف سے یہ کسی سیاسی مخالف نے یا کسی اور بندے نے نہیں، بلکہ رینجرز نے 3 ماہ تک اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا، اور اس کے بعد جب ٹھوس قسم کے حقائق ان کے سامنے آئے تو اس کے بعد یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پروسیکیوشن ٹھیک ہونی چاہیے، اور آگے جن اداروں کے حوالے یہ ہوگی ایف آئی آر، اس کا حشر جو ہے وہ ماضی کی طرح بہت سی اہم ایف آئی آروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کا فالو اپ ہونا چاہیے. اور اس کا جو ہے اگر عدالت کے اوپر ہے کہ وہ آگے کیا کرتی ہے، لیکن اس ایف آئی آر کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور خود ایم کیو ایم بھی ایک دفاعی پوزیشن پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک انتہائی اہم واقعہ ہے جو آج کی ایف آئی آر ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، پروگرام مزید بات کریں گے. آج جو ایم کیو ایم کی ریلی تھی، جو انہوں نے احتجاج کیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نثار کھوڑا صاحب، یقیناً عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو الزام لگے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہے، لیکن آپ کے پارٹی میں ساتھی رہے، سینیٹر رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر عاصم، آپ کا کیا ذاتی اوپینین ہے کہ یہ الزام کی سنگین نوعیت جو ہے، کیا الزام یہ درست ہو سکتے ہیں؟ جناب عالی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ جو نیا ناپا یا جو بھی ہے، اس میں بیسکلی چیزیں تو تھیں جو ٹیررسٹ تھے، ٹارگٹ کلرز تھے، بھتہ خور تھے، اور کڈنیپنگ فار رینسم تھے. جی، نیشنل ایکشن پلان میں جی جو بھی ہے نیشنل ایکشن پلان، یہ 4 مین چیزیں تھیں جس پر آپریشن بھی تھا تو سب کچھ تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ سپورٹر اینڈ فائنینسر آف ٹیررزم. اب یہ اتنا ایک ویگ سی بات ہے کہ آپ اس کو کسی کو بھی اس میں انوالو کر لیں تو ہو سکتا ہے. اب یقینی طور پر یہ کورٹس ہیں جس کو ہم آزاد جوڈیشری کہتے ہیں. کیس کے اوپر ثابتی اور وٹنسز کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس پر یقینی طور پر ہمارا جو بھی قانونی سسٹم ہے، جوڈیشری کا سسٹم ہے، آپ اس کو کہاں تک نگیٹ کریں گے؟ ہمیں یقینی طور پر کوئی بھی کیس جو ہے بغیر وٹنس کے تو نہیں چلتا نا، بغیر ثبوت کے تو نہیں چلتا. جی، اور اس کیس میں بھی یقیناً چاہیے ہوں گے ثبوت، اور یقینی طور پر کیس کے ایویڈنس پہ چلتا ہے. ایویڈنس جو یقیناً کیس بنانے والے ہیں وہ ایویڈنس پیش کرتے ہیں، اس پر پروسیکیوشن ہوتی ہے یا اس پر ڈیفینس ہوتا ہے. اب کیا ڈیفینس دینا، کیا آپ کسی کو منع کریں گے؟ نہیں، ڈیفینس تو بالکل دیں گے. تو جب کیس چلتا ہے تو ایک پروسیکیوشن سائیڈ ہوتی ہے، ایک ڈیفینس کی سائیڈ ہوتی ہے.
صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں نثار کھوڑا صاحب کہ میں نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی، جیسے آج آپ نے دیکھا کہ MQM نے مظاہرہ کیا، ان کے کارکنان کو وہ کہہ رہے ہیں اریسٹ کیا جا رہا ہے. آپ لوگ لیگلی تو یقیناً ایک ڈیفینس پیش کریں گے، لیکن سیاسی طور پہ میں نہیں دیکھ رہا کہ ڈاکٹر عاصم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی میدان میں اترا ہو پیپلز پارٹی کی جانب سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیس آپ حکومت میں اس لیے اس میں انٹروین نہیں کر سکتے، یا ڈاکٹر عاصم کو ایک آؤٹ سائڈر دیکھا جاتا ہے پیپلز پارٹی میں، اسی لیے ان کی حمایت میں کوئی آگے نہیں آیا؟ دیکھیں، بات کا بتنگڑ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم ہمارے پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے جی. یقینی طور پر پچھلے دور حکومت میں وہ وزیر مملکت تھے یا وزیر تھے. اس وقت وہ ایک منسٹریل اسٹیٹس رکھتے تھے جی. سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے وہ چیئرمین تھے، اور یقیناً کسی بھی طور پہ پیپلز پارٹی سے ڈسکنیکٹڈ تو ہو نہیں. ٹھیک ہے. رہی بات کہ جو کیس ہے انہوں نے رکھا، اب کیس بنیاد پر لڑنے دینا، کیس کورٹ میں آنے دینا کیس. ٹھیک ہے، مطلب آپ لیگلی لڑیں گے کیس کو. اس پہ آپ اتنا کیوں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کسی نے بچاؤ کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آیا؟ یقیناً اس کے ڈیفینس کے وکیل ہوں گے، یہ سارا کچھ ہوگا، اور یقینی طور پر وہ کورٹ کے سامنے اگر لایا گیا ہے کیس تو اس کے سامنے جواب دیں. ٹھیک ہے. آج جو MQM کی ریلی تھی اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن علی رضا عابدی صاحب اس سے پہلے ذرا سنیے کہ آج جو جی مجھ سے اگر MQM کی ریلی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا رضا علی؟ نہیں، میں ان سے پوچھوں گا، لیکن پہلے میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا، پہلے پھر آپ کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور حیدر عباس رضوی صاحب نے جو آج تقریر کی ہے وہ سنوائیے، اس کے بعد سوال ہوگا اس پر. اگر گرفتار کرنا ہی ہے تو 5 دسمبر کے بعد ہم سب رضاکارانہ گرفتاریاں دے دیں گے. ہمارا شکوہ وفاقی حکومت سے بھی ہے کہ بھائی آپ نہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے، آپ کس میں ہیں بھائی؟ ہمارے دفتر پہ آ کے ہمارے ووٹر کو، کانسٹیٹیوئنٹ کو، کراچی کے شہریوں کو خوف زدہ اور ڈرانا بند کرو. کراچی کل بھی MQM کا تھا، آج بھی MQM کا ہے. ہم انتخاب کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. جی علی رضا عابدی صاحب، آپ نے جو ہے آج احتجاج کیا ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ آج اپنے الیکشن کیمپین بھی ایسا لگ رہا ہے کہ چلائیے، ایک قوت کا مظاہرہ کیا MQM نے. تو کیا دونوں مقصد پورے کیے، الیکشن کیمپین بھی ہو گئی اور احتجاج بھی ہو گیا؟ دیکھیں، پہلے تو میں شاہی سعید صاحب کا جواب دوں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ 5 تاریخ کو الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. ان سے یہ بھی پوچھ لیتے، خیر اب تو چلے گئے وہ، ان سے پوچھ لیتے کہ انہوں نے کتنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، اور یہ بھی پوچھتے کہ جی ابھی پچھلے ہفتے تک وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کیوں بول رہے تھے کہ سارے حالات سب کچھ ٹھیک ہو گیا کراچی میں، سب بہتر ہے، دیر از نو پرابلم. ہماری جو آج کی ریلی تھی یہ ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل پارٹی ہے، اور کل رات کو ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ صبح کو ریلی نکالی جائے گی. تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگ ٹرن آؤٹ بھی ہوا ہے، اور ایک طرح سے ایک مینڈیٹ کا شو کیا گیا ہے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اتنی عوام ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ نے کتنی عوام تھی مجھے نہیں اندازہ ہے، آپ بتا دیں. چلیں میں آپ کو نہیں، وہ پھر ڈیبیٹیبل فگر ہو جاتی ہے. میں 5 لاکھ کہوں گا، آپ کہیں گے 50,000 تھے، پھر یہ تو وہ چھوڑیے. دیکھیے ابھی جب سے حیدرآباد اور میرپور خاص کے ریزلٹس آئے تھے، اس کے فوری بعد ہی ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جس میں رینجرز کے 4 اہلکار شہید ہوئے، اور اس دن سے، اس کی رات سے متحدہ قومی موومنٹ کے جو آفیسز ہیں اور الیکشن آفیسز ہیں وہاں پہ ریڈز ہونی شروع ہو گئیں، اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کوئی ہمدرد تھا، کوئی کینڈیڈیٹ تھا، کوئی ووٹر تھا، کوئی ورکر تھا، اس سب کو اٹھا کے لے کے چلے گئے. اور یہ کنٹینیوڈ 3-4 دن تک چلتا رہا، اور یہ کل بس یہ ہوا کہ جی کل ود ان دا اسپین آف 2 hours 3-4 ہماری لوکیشنز پہ رینجرز کی ارائیول ہوا، وہاں سے کچھ اریسٹس ہوئے، اور ان اریسٹ کے بعد ایک دم سے ایک عجیب سا ایٹماسفیئر کریٹ ہو گیا جس میں جو لوگ تھے، جو ایکٹیویٹی چل رہی تھی، چارجڈ اپ تھے سارے کے سارے، اور سب لوگ ایک دیکھ رہے تھے کہ جی 5 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی وکٹری ہوگی متحدہ کی. وہ لوگ جو تھے وہ اپنے ایموشنز کو قابو پہ نہیں پا سک رہے تھے، تو اس لیے سب لوگوں کو جنا گراؤنڈ پہ بلا لیا تھا، وہاں پہ تقریر کی تھی. تقریر کرنے کے بعد آج ایک ریلی نکالی گئی جو کہ
دکھایا گیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی یہ سپورٹ ہے. دیکھیے ہمیں اگر نمائش پہ روک دیا گیا اور ہمیں یہ کہا کہ جی آپ اس سے آگے مت جائیے گا. انکار کیا ہے؟ اگر آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کسی نے آ کے یہ تو نہیں کہا کہ ایم کیو ایم کا یہاں مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم کو شہزاد یہ دکھایا جا رہا ہے یا پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ معصوم لوگ ہیں. مسئلہ تو یہ ہے نا صرف آپ کے بالکل. آپ پھر کورٹ میں دیکھیے شہزاد، ابھی تو آپ بھی معصوم ہیں، ایلیجڈ ہے نا. جب کورٹ کنوکٹ کر دے گا کسی کو تو پھر وہی کرمنل ہوتا ہے. ابھی تو آپ کسی کو بھی اٹھا کے کہہ دیں کہ جی یہ ٹارگٹ کلر ہے یا ایکسٹورشنسٹ ہے، اس کے اوپر آپ بیٹھ کے ڈرم بیٹنگ کرتے رہیں جتنی جلدی جتنی زیادہ کرنی ہے آپ نے. وہ تو کورٹس کا کام ہے. جیسے ڈاکٹر عاصم کی بات ہو رہی ہے آج، وہ کورٹس کا کام ہے کہ وہ کس کو کنوکٹ کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے ہیں کنوکٹ، ڈیپینڈنگ آن دی ایویڈنس. لیکن اگر آپ شہزاد یہ کریں گے، ظاہر سی بات ہے انویسٹیگیشن ہے نا شہزاد، اگر آپ یہ کریں گے کہ جی مشکوک افراد کے، ہم سمجھے کہ مشکوک افراد تھے وہاں پہ، تو بھائی مشکوک افراد کیا پی ٹی آئی کے کیمپ پہ نہیں ہو سکتا؟ مشکوک افراد کیا پی ایم ایل این کے کیمپ پہ نہیں ہو سکتا؟ یا پھر پیپلز پارٹی یا لیاری گینگ وار یا پھر کالعدم تنظیموں کے جو کیمپس ہیں ان پہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ہونا اس کو متحدہ کے کیمپ پہ مشکوک افراد کو ہونا تھا، جس کی وجہ سے یہ ریڈ لگی. نثار کھوڑ صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہیں، ذرا میں ان سے پوچھ لوں کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے. نثار کھوڑ صاحب وہ کہہ رہے ہیں 3-4 دن سے ہمارے لڑکوں کو اٹھایا جا رہا ہے، معصوم ہے، کوئی کینڈیڈیٹ ہے، کوئی ورکر ہے، کوئی سپورٹر ہے، تو سندھ حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. نہ قائم علی شاہ صاحب نے اس پہ بات کی ہے، نہ کسی نے آ کے بات کی ہے کہ ہاں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا زیادتی نہیں ہو رہی. اپنا موقف تو بتائیں، ہو کیا رہا ہے سندھ میں؟ دیکھیں بات سنیں، متحدہ کے دوستوں کا یہ اعتراض تھا کہ ہمارے ورکروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف سے تھا کہ جی آپریشن جاری رہے گا پروشد و مت سے. اگر ورکرز ہیں اور وہ پولیٹیکل ورکر ہیں اور پولیٹیکل کیمپین میں کام کر رہے ہیں تو کسی کو بھی پولیٹیکل کیمپین چلانے کے لیے منع نہیں تھا. وہ چلا سکتے ہیں، ورکر کام کر سکتے ہیں. اگر کسی کی کوئی پولیٹیکل یا کرمنل کوئی ہسٹری ہے تو پھر یقیناً یہ اور چیز آتی ہے. کرمنل ہسٹری یا کسی میں انوالوڈ ہیں یا کسی اس طرح سے، تو ہم نے اس الیکشن کیمپین کے دوران آپریشن کو بند کرنے کا تو اعلان نہیں کیا. آپریشن اپنے طور پہ چل رہا ہے. اپنے اس ساری چیزوں کا جو پہلے کام کر رہے تھے وہ اسی طرح سے آپریشن چل رہا ہے. اس آپریشن کی زد میں اگر کوئی ورکر آتا ہے، کوئی دوسرا آتا ہے، کوئی تیسرا آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں نہ پیپلز پارٹی کو اعتراض کرنا چاہیے نہ کسی اور جماعت کو اعتراض کرنا نہیں. لیکن دیکھیں حکومت وقت ہونے کے بطور آپ کو ایک پوزیشن لینی ہے نا. آپ نے یہ پوزیشن عوام کو بتانی ہے کہ نہیں. میرا سوال سن لیں سر، نثار صاحب سوال سن لیں، اس کے بعد جواب دے گا. پوزیشن آپ نے یہ لینی ہے کہ ایم کیو ایم کے یہ الزامات درست ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ہماری پوزیشن آپریشن کے لحاظ سے کلیئر کٹ ہے کہ آپریشن کو ہم نے نہ بند کیا ہے نہ کسی. وہ تو مجھے پتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کا جو یہ کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں سیاسی مہم سے دور رکھنے کی سازش ہو رہی ہے، اس پر آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر کسی کا کرمنل ریکارڈ ہے، اگر کسی چیز میں کوئی ملوث ہے اور آپریشن کے زمرے میں آتا ہے تو پھر ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپریشن جاری ہے. سر آپ پھر حکومت ہو کے اگر مگر تو نہ کریں نا. آپ میری بات سن رہے ہیں نا. وفاقی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ آپریشن کسی طور پہ بھی بند نہیں کیا جا رہا. سندھ حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپریشن پوری زور و شور سے چلے گا. ٹھیک ہے جی. اب سسٹینیبل پیس لانے کے لیے آپریشن کو اب بند کرنے کا کوئی خیال ہمارے ذہن میں نہیں آیا. رہی بات کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہم کیمپین بھی چلائیں گے، ہسٹری شیٹرز کو بھی پکڑیں گے، کرمنل ریکارڈ والوں کو بھی پکڑیں گے. ہم کسی صورت پہ بھی امن امان کے لحاظ کیا آپ اس پوزیشن میں ہے بتانے کی کہ کیا یہ ایم کیو ایم ڈرامے بازی کر رہی ہے؟ کیا صرف یہ اپنی الیکشن کیمپین چپکا رہی ہے یا ان کے یہ الزامات درست ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، یہ میرا سادہ سا سوال ہے. آپ کا سوال کوئی بھی ہو، میں کسی بھی سیاسی جماعت کو ڈرامہ بازی کے طور پر نہیں کہوں گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. کر رہا ہے. آئی ایم سوری، یہ الفاظ آپ نے غلط استعمال کیا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے آپ یہ کہیں کہ جی ڈرامہ کر رہی ہے. نہیں، میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. اب میرے الفاظوں کو چھوڑ کے آپ یہ بتا دیں کہ ان کے الزام صحیح ہیں یا غلط ہیں. ڈرامے کا لفظ آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے. اچھا، ان کے الزام غلط ہیں یا صحیح ہیں، اس پہ مجھے بتا دیں. کیونکہ آپ حکومت، آپ کیپٹن آپ کی ٹیم کا ہے سر، کیپٹن قائم علی شاہ صاحب. مہربانی فرمائیں ذرا سن لیں آپ کہ آپ نے اس آپریشن کے دوران رینجرز کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ کسی کو بھی وہ 3 مہینے کے لیے اندر رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ پریونٹیو ڈیٹینشن کے طور پر رینجرز کو اختیار ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں آپریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. محمود رشید صاحب کسی کو بھی جی میں ذرا محمود کسی کو بھی فائنینسر، کسی کو بھی سپورٹر کا لقب دے کر کسی کو 3 مہینے تک رکھ سکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قانون ہے بالکل، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر عاصم کو بھی اٹھایا گیا تھا. محمود رشید اگر میں ڈاکٹر عاصم کو اٹھایا گیا ہے تو کسی اور ورکر کو بھی اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ پوچھ لیتا ہوں، میں علی رضا عابدی صاحب سے پوچھتا ہوں. محمود رشید صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ سارا جو میدان ہے وہ ہینڈ اوور کرنے کی سازش ہے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو. مطلب ایم کیو ایم کو دور رکھو الیکشن سے اور تحریک انصاف کو جتا دو. میرا خیال ہے یہ تو الزام برائے الزام ایم کیو ایم اگر لگا رہی ہے. میں اگر یہ دوسری بات کہوں کہ یہ واویلا اتنا زیادہ کہ ہمارے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، دفاتر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، اگر تو وہاں کرمنلز ہیں ان دفاتر کے اندر بیٹھے ہوئے، اور جو رینجرز کے پاس اس طرح کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں جس کے بعد انہوں نے لوگوں کو اٹھایا ہے، تو اس میں تو میرا یہ خیال ہے خواہ کوئی ہو، وہ ورکر ہو، وہ لیڈر ہو، اگر ڈاکٹر عاصم کو رینجرز اٹھا سکتی ہے کہ جو بہت ایک امپورٹنٹ آدمی ہے پیپلز پارٹی کے لیے، تو پھر ایم کیو ایم کے کسی سیکٹر انچارج کو یا کسی ورکر کو اگر ٹھوس شواہد کی بنیاد پر رینجرز اٹھا کے لے جاتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے، تو اس پہ اتنا واویلا نہیں کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ یہ ایک الیکشن کی فضا کے اندر ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ بہت زیادہ اس مسئلے کو اچھال رہی ہے، اور یہ الزام لگانا کہ یہ جماعت اسلامی کو یا پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ گراؤنڈ دینے کی کوشش ہو رہی ہے، انہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کی پشت پر عوامی سپورٹ ہے تو یہ جیت جائیں گے. اگر ان کی پشت پر عوامی سپورٹ نہیں ہے تو پھر انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. پھر سپورٹ ان کے ساتھ ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ انتخاب ہو. 5 دسمبر کو پتہ چل جائے گا کراچی کس کے ساتھ ہے. اگر لوگ بھاری اکثریت سے انہیں کامیاب کر لیں گے تو سارے ان کے اس مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے. لیکن اس موقع کے اوپر اتنا زیادہ شور و غوغا کرنا کہ یہ جناب صرف ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ اگر ڈاکٹر عاصم کو پکڑ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے، تو پھر انہیں اتنا شور نہیں مچانا چاہیے. اچھا محمود صاحب، مجھے یہ بتائیں، پھر عارف الوی صاحب الیکشن سے پہلے کہتے ہیں کہ سندھ میں ہمارے لوگوں کو، جو ہمارے امیدوار ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. پنجاب میں آپ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این آپ کے ساتھ کر رہی ہے، تو پھر اگر اس پہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوگا وہ بھی شور مچائیں گے، وہ بھی احتجاج کریں گے اس پہ، جیسے آپ کرتے ہیں. آپ لوگ بھی یہی احتجاج کرتے ہوئے آئے ہیں. نہیں دیکھیں، ہمیں تو پولیٹیکلی اگر وکٹیمائز کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے یہ ایک ازالہ کمیٹی بنائی ہے گورنمنٹ کی سطح پہ، وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جائز شکایات ہو تو اس میں لے جائیں. ان کا بھی کہنا یہی ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں تو وہ پراپر فورم پہ لے جائیں نا. وہ جو کمیٹی بنی ہے انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک ازالہ کمیٹی بنا دی ہے، یہ اس میں لے جائیں یہ مسئلہ کہ جناب یہ ناجائز ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ ہمیں وکٹیمائز کیا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ وکٹیمائز کرنے والی کوئی بات ہے. درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں لوگ جو مختلف بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ کے اندر جو ملوث تھے، جو ان کے دفاتر سے پکڑے گئے، 9-0 سے بھی پکڑے گئے، تو یہ تو ٹھوس حقائق ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کو پکڑا گیا ہے. اگر کوئی ناجائز پکڑا گیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں ناجائز ہے تو یہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے. یہ تو سارے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی چیز میں ملوث نہیں ہے اور ان کو بے جا پکڑا جا رہا ہے تو وہ غلط بات ہے، اس کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں. علی رضا عابدی صاحب، محمود رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، آپ لوگ ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے الیکشن سے پہلے یہ کام کر رہے ہیں. تو پھر تو اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے رینجرز ہمارے ساتھ ہے اور ہم شاید رینجر سے یہ کام ان سے کہا ہوا ہے کہ بھائی 4 چھاپے مار دو ہمارے پاس تاکہ ہم لوگ جو ہیں پھر یہ سمپتیز سمیٹ لیں. ایسی بات نہیں ہے. اس میں جیسے آپ نے بھی بالکل صحیح کہا کہ جب پنجاب میں الیکشنز ہو رہے تھے، سندھ میں جب پارٹ 1 پارٹ 2 ہوا تھا الیکشنز کا، اس وقت پی ٹی آئی کتنا تڑپ رہی تھی جب ان کے ذرا سی بھی ایف آئی آر کٹتی تھی یا پھر کوئی ان کا آدمی اٹھا دیا جاتا تھا. تو اب یہ بیٹھ کے اتنے اطمینان سے جیسے بول دینا کہ جی بھتہ خور تھے اور یہ تھے اور وہ تھے، 9-0 سے اٹھے تھے، تو ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ان میں سے کنوکشنز کتنی ہوئی ہیں ذرا یہ ابھی بتا دیجئے مجھے بالکل صاف صاف، جو کہ اس پہ اتنا انہوں نے شور مچایا پچھلے 2 سالوں میں. بات صرف یہی ہے کہ یہ خود کنفیوژن کا شکار ہیں بہت بری طرح.
انہوں نے سب سے بڑا احسان کراچی پہ یہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہی ہے. میں کہتا ہوں اس سے اچھا فائدہ متحدہ کو پہنچانے کے لیے اور کچھ نہیں کوئی کر سکتا تھا. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہمارے لیے ہے اور ہم اس کو ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ متحدہ قومی موومنٹ ہی اپنا میئر اور ڈیپٹی میئر بنائے گی. جیسے 246 میں ایک دفعہ ان کو شکست ہوئی تھی اسی طرح دوبارہ شکست ہوئی. وہ یہ کہتے تھے کہ وہ علاقہ متحدہ کا اس وجہ سے. پھر اس کے بعد کینٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے, آرمی اندر آرمی باہر. ایک سوال کی اگر مجھے اجازت دے دیں, آپ لوگوں نے ٹی وی پہ آ کے اور آج آپ نے سڑکوں پہ آ کے احتجاج کیا, لیکن آپ نے کوشش کی چیف منسٹر سے ملاقات کرنے کی, گورنر ارشد العباد صاحب کو اس میں انکلوڈ کرنے کی, براہ راست کوئی فون کیا ہو وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ مطلب ٹی وی پہ اگر آپ صرف اس کو محدود رکھیں گے تو پھر ایک تاثر تو بنے گا کہ شاید یہ آپ کی الیکشن کیمپین کا حصہ ہے, کیونکہ 246 میں بھی آپ نے کہا تھا میدان چھین کے پی ٹی آئی کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. براہ راست باضابطہ کس سے آپ نے جا کے میٹنگ کرنے کی اس کا میں کانٹیکسٹ بتاؤں آپ کو, اس کا کانٹیکسٹ بتاؤں شہزاد, جو میدان چھیننے والی بات ہے انہی کے اپنے لیڈر کی ایک لنڈن جب گئے ہوئے تھے تو وہاں سے ان کی ایک کانفرنس تھی اور اس نے یہی کہا تھا کہ جی کراچی جو ہے عمران خان کے حوالے کر دیا. نہیں تو پھر ہم ان کے لیڈرز کی باتیں بالکل سیریسلی نہ لیں, جس طرح یہ بولتے رہتے ہیں بولتے رہیں, ہم لوگ پھر یہی رکھیں. دوسری بات, جو کانٹیکٹس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہمارے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کی ظاہر سی بات ہے اپروچز بھی ہوئی ہیں, بات بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ڈی جی رینجر سے. پرسوں یہ ہمیں بتائیں سر, آپ دیکھیں جی, میں چیف منسٹر کو آپ نے کال کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. نہیں میں اس پہ وہ جس نے بات کی ہوگی وہ دیکھیے ضرور کانٹیکٹ ہوا ہوگا. یہ کھوڑو صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, میں اتنا سینئر لیول کا لیڈر نہیں ہوں اپنی پارٹی کا. جو ہماری رابطہ کمیٹی کا اگر رابطہ ہوا ہوگا, مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ڈی جی رینجر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ایشورنس بھی دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کریے اپنی ایکٹیویٹیز, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور کام کرتے رہیے. ٹھیک ہے سر, کھوڑا صاحب کوئی کانٹیکٹ چیف منسٹر صاحب سے یہ شکایت آئی ہے آپ کے پاس کہ اس طریقے سے ہو رہا ہے ہمارے کارکنان صاحب کے ساتھ؟ جناب جہاں تک مجھے یاد ہے کہ کچھ ایک ڈیلیگیشن پیپلز پارٹی چیف منسٹر صاحب سے ملنے آیا تھا, جس میں انہوں نے شکایت کی تھی کہ ہمارے ورکروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اور یقینی طور پر ہم نے اس چیز کو توجہ دی اور ہم نے ان کو یہی عرض کیا تھا کہ پولیٹیکل ورکر کو گرفتار کرنے کی حکومت کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہے. ہاں, اگر آپریشن کے دوران اور اگر کوئی کاروائی ہو رہی ہے, آپریشن ہم نے بند کیا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک سوال بریک میں جانے سے پہلے آپ کے کہ قلمدان پہلے عرض کر چکا ہوں. جی, قلمدان چینج ہوئے ہیں آج شفلنگ ہوئی ہے سندھ کیبنٹ میں. یہ خبر درست ہے, آپ کو ایجوکیشن منسٹر بنا دیا گیا ہے, انفارمیشن کا قلمدان لے لیا گیا ہے, ایڈوائزر بنایا گیا ہے چانڈیو صاحب کو. اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ پارٹی کے ڈیسیزنز ہوتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک بریک شامل کروں گا پروگرام میں اور اس کے بعد ہم مزے کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. علی رضا عابدی صاحب, میرے خیال سے ایک سے زیادہ مرتبہ اس پروگرام میں نثار کھوڑا صاحب یہ کہہ گئے ہیں کہ اب تو قانون ہے, رینجرز کسی کو بھی اٹھا سکتی ہے اور یہ قانون پارلیمنٹیرینز نے ہی پاس کیا ہے. ڈاکٹر عاصم کو بھی اٹھایا, وہ تو اتنے اہم عہدے پر ہیں, سندھ ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں, ان کو اٹھا لیا گیا, تو پھر کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے شک کی بنیاد پہ. اس میں احتجاج کس بات کا پھر؟ اچھا, تو اگر شک کی بنیاد پہ اٹھایا جاتا ہے تو شہزاد یہ جو 30 افراد ایک ساتھ اٹھائے جا رہے ہیں اور 10 20 کو ایک ساتھ لے کے جایا جا رہا ہے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر اس میں سے فرض کریں ایک آدمی فرض کریں مشکوک ہے تو اس کو ایک کو لے کے جائیے, لیکن جب یہ ایک ساتھ اتنے ساروں کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں جس میں کینڈیڈیٹس بھی ہوتے ہیں اور ووٹرز بھی ہوتے ہیں, سپورٹرز بھی ہوتے ہیں, تو وہ پھر غلط ہوتا ہے. صحیح. تو گریونسز کمیٹی سے رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اب تک؟ دیکھیں, گریونس کمیٹی جو ہے ابھی تک میرے خیال میں اس نے کام شروع نہیں کیا ہے. وہ ظاہر ہے جب یہ سارے کیسز جو ہیں ان کے پاس جائیں گے پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے, اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے, پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا کرتے ہیں وہ. اور وفاقی حکومت کے بارے میں آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا کہ نہ آپ ہی میں ہیں نہ آپ شی میں ہیں, تو پھر کہاں ہے؟ مطلب وفاقی حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں, رابطہ ہے. دیکھیں, وہ سیدھا سارا الزام ڈالتے ہیں کپتان صاحب پہ جو یہاں پہ کراچی کے آپریشن پہ, آل دو رینجرز جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر چودھری نثار صاحب کے انڈر آتی ہے,
تو یا تو وہ اون لے کر لیں یا پھر صاف صاف کہہ دیں کہ جی سارا کا سارا ہینڈ اوور پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور کپتان صاحب ہے وہی چلائیں گے, پھر پرائم منسٹر بھی انٹرفیئر نہ کریں اور بھی نہ کریں تو پھر صرف صوبہ ہی چلاتا رہے اس کو. چلے ایک سیاسی سوال آخر میں پوچھنا چاہوں گا. محمود الرشید صاحب, فیز 1 فیز 2 میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کا, جس مقبولیت کا آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. اب یہ ایک آخری چیپٹر رہ گیا ہے, ایک آخری مارکہ ہے کراچی. یہاں کچھ تحریک انصاف ڈینٹ مار سکے گی, کچھ اپنی مقبولیت جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ دکھا سکے گی, یا جیسے آج حیدر عباس صاحب نے کہا کراچی کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہو؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوکل باڈیز الیکشن ہے یہ کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے کسی بھی پارٹی کی مقبولیت کو جانچنے کا. یہ عموماً جو حکومتیں ہوتی ہیں, پروونشل حکومتیں ہوتی ہیں, زیادہ تر لوگ اپنے چھوٹے موٹے محلے کے, گلی کے, نالی کے, سڑک کے کام کروانے کے لیے ان کی پریفرنس ہوتی ہے کہ جو سٹنگ حکومتیں ہیں ان کے نمائندوں کو ایک ایج ہوتا ہے, اور ڈیورنگ الیکشن بھی وہ بہت بڑے پیمانے پر کو ہارنا چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جیتنا چاہیے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کچھ کے باوجود کراچی جو ہے وہ بدلا ہوا ہے, اور اس میں لوگوں کو پہلی دفعہ تھوڑا سا ایک آزاد ماحول ملے گا جس میں وہ آزادانہ ووٹ ڈالیں گے. اور اگر رینجرز اور فوج بھی موجود ہو پولنگ اسٹیشنوں کے اندر اور باہر, اور خوف کی فضا تھوڑی کم ہو, یہ جو کشیدگی پچھلے 2-3 دن سے بڑھ رہی ہے اس کشیدگی کو بہرحال کم ہونا چاہیے. یہ ایک پرامن اور ایک ماحول اس طرح کا ہو جو کشیدہ ماحول ہے, اس میں تو کمی کرنی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, سٹیک ہولڈرز کو بھی مل بیٹھ کر کے کہ اچھے ماحول کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. جیسے کہ ابھی محمود الرشید صاحب نے کہا کہ حکومت کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے, تو یہ حکومت کا ایڈوانٹیج کیا پیپلز پارٹی کو کراچی میں نظر آئے گا کہ کراچی میں الیکشن مختلف ہوں گے, پیپلز پارٹی کچھ ایڈوانٹیج لے سکے گی صوبائی حکومت ہونے کا؟ اب یہ تحریک انصاف اگر کہہ رہی ہے کہ حکومت کو ایڈوانٹیج ہے, لیکن وہ اپنے کے پی کے میں بھی فیل ہو گئے. ادھر میں صرف 23 اضلاع میں سے صرف 9 اضلاع جیتے تھے. سندھ کے لوگوں نے تحریک انصاف کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے. یقینی طور پر اب تک جو بھی انتخابات ہوئے ہیں وہاں تحریک انصاف وہ مقبولیت یا وہ کوئی دلوں میں احساس پیدا کرنے میں بری طرح سے ناکام گئی ہے. یقینی طور پر سندھ کے اپنے مسائل ہیں, یہاں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے ہر ایک کو دیکھا ہوا ہے, کون کس پانی میں ہے, کس کا کیا کردار ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. نثار کھوڑے صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, علی رضا عابدی صاحب آپ کا بھی شکریہ, شاہی سید صاحب اور محمود الرشید صاحب آپ دونوں. اس پروگرام کا فیڈ بیک ناظرین آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.